अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेज हुड भाई। रिसेंटली इन्होंने एक आर्टिकल लिखा डॉन में मुस्लिम्स एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, MIT से ग्रेजुएट किए हैं। हमने कोशिश की कि आज हम इनसे बात करें कि ये डिवाइड असल इसकी कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, क्या मसला है, हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं और आज हम कहां खड़े हैं एज ए मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानीज, हम कहां खड़े हैं साइंस की दुनिया में और किस तरफ जा रहे हैं। तो थैंक यू परवेज हुड भाई साहब टाइम निकालने के लिए, मेरे शो बहता पानी पे आने के लिए। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से, जो आपने आर्टिकल लिखा डॉन में मुस्लिम्स एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह आपने बताया कि पहले शायद अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आती, सलाद कार्ड और जो वजू करने के लिए जो आसानियां आ रही हैं वो शायद इतनी आसानी से एक्सेप्ट ना होती, लेकिन आज बहुत इजीली एक्सेप्ट हो रही है। तो आज अगर आप अपनी किताब लिखते हैं, जब हम शुरू करना चाहते हैं आपकी किताब से इस्लाम एंड साइंस, जिसमें आपने कहा था कि मार्शियंस अगर आते हैं तो देखते हैं कि इस्लाम एक बहुत जबरदस्त साइंसी मतलब टेक्नोलॉजी में आगे है, और आज अगर वो आते तो फिर देखते कि पीछे। अगर वही किताब अगर आप आज लिख रहे होते तो क्या क्या चेंज होता है या क्या कुछ इंप्रूवमेंट आती, क्या होता? तो जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं ये मैंने लिखी थी ज़ियाउल हक के दौर में और शुरू की थी सन 84 में, और आहिस्ता आहिस्ता लिखता हुआ गया और कोई 3 साल मुझे लगे इसका मवाद ढूंढने में, और फिर ये सन 19 में छपी। तो हाँ, जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक अगर यहाँ बाहर की कोई मखलूक आती, मरीख से आती, तो वो ये देखती कि जो सबसे तरक्की याफ्ता लोग हैं, जहाँ इल्म की शमें सबसे चिरागा हैं, रोशन हैं, वो मुसलमानों के खित्तों में हैं। और वो यकीनन ये कहते कि ये ज़मीन पर सबसे एडवांस्ड मखलूक है। खैर उनके मुकाबले में तो कुछ भी ना होते हैं फिर भी, लेकिन अगर औरों के साथ मुकाबला किया जाता उस ज़माने में, यूरोप के साथ किया जाता या चीन के साथ या हिंद के साथ, तो फिर मुसलमान सबसे आगे यकीनन थे। लेकिन फिर मुसलमान ज़वाल का शिकार हुए, और ये ज़वाल शुरू तो हुआ 12वीं सदी में, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। और आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई देगी जो मुसलमानों की ईजाद है, जो उनकी दरियाफ्त है। और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप साइंस की दुनिया में देखें, जहाँ नया इल्म हर रोज़ बनता है, जहाँ नई तहकीकात होती हैं, नई दरियाफ्तें होती हैं, नई थियरीज बनती हैं, तो कहाँ है मुसलमान? सिर्फ वो मुसलमान हैं जो इस वक्त यूरोप या अमेरिका या चीन में किसी हद तक इस वक्त मुकीम हैं। तो मुसलमान तो कोई 800 साल से बिल्कुल इस दुनिया से गायब हैं। और अगर वो खलाई मखलूक यहाँ आती तो फिर उन्हें ये दिखाई देता कि यहाँ तो जो था सो ख़त्म ही हो गया। हाँ, तो आपका ये सवाल था कि अगर मैं वो किताब आज लिखता, यानी कि कितने साल गुजरे, कोई 35 साल गुजरे हैं, तो क्या फ़र्क आता उस किताब में। और मैं जब उसके सफ़े पलटता हूँ, शायद यहाँ पड़ी होगी कहीं, नज़र नहीं आ रही है, अगर आप, हाँ ये मिल गई। तो अगर मैं इस किताब को आज खोलकर देखूं तो मुझे कोई लगता नहीं कि बहुत बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि हालात बदले नहीं हैं। जो सोच आज से 30, 40, 50, 100 साल पहले थी, उसमें अगरचे फर्क आया है एक लिहाज से कि टेक्नोलॉजी की ज्यादा कबूलियत आज हासिल है, लेकिन जो अपनी असास में, अपनी बुनियाद में एक साकित और जामिद एक ठहरी हुई सोच है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन चलिए टेक्नोलॉजी की हम मजीद बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजी का तो एडाप्टेशन आया है, और एक चीज ये कि सोच में भले ही फर्क ना आया हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तरीके से अगर हमने आर्ट्स में या इस डायरेक्शन में भी जो थिंकर्स हैं, हमने वहां पर भी इतना ज्यादा इसको प्रमोट नहीं कर पाए लोगों को।
مطلب ہمارے پاس سے کوئی بڑا فلاسفر, بڑا سائیکالوجسٹ یا کوئی بہت بڑا آرٹسٹ بھی نہیں مطلب آ پاتا اوپر. خالی ایک یہ فیلنگ جہاں جہاں میرا خیال ہے سوچنے کا مقصد آ رہا ہے, وہاں پر ہم جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ہاں, ایک تھا عبدالسلام, پھر پیدائشی تو وہ مسلمان تھا, پھر اس کو سن 74 میں اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس کے پورے قبیلے کو. تو اس کے بعد تو کوئی مسلمان نہیں رہا جو سائنس کے میدان میں جس نے کچھ دکھایا ہو. ہاں, ایک ہے احمد زوائل جو مصر کے ہیں, فوت ہو گئے میرا خیال ہے, اور ایک ترکی کے تھے جن کو نوبیل پرائز ملا کیمسٹری میں. لیکن یہ سارے کے سارے باہر کے تھے. مطلب یہ کہ ان کی تربیت تعلیم کسی ان کے اپنے ملکوں میں نہیں ہوئی تھی, یہ باہر کے ملکوں میں ہوئی. تو ان کے اپنے ملکوں کے اندر جو طرز تعلیم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ پاکستان میں ہے, جہاں چلیے مدارس تو ہیں اپنی جگہ پہ, کوئی 10% تعلیم جو ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے, لیکن جو دوسرے پبلک سکولز ہیں وہاں تو سوچ پر ویسی قدغنیں لگائی جاتی ہیں جیسا کہ مدارس پہ. تو پھر کیا اس سے نئی سوچ جنم لے سکے گی؟ اس کی کیا ہم امید بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کیا ہم امید بھی کر سکتے ہیں. میرا پوائنٹ اگلا یہی تھا کہ آج ہم کہاں کھڑے. اب دیکھیے جس طرح سے سارے عرب ملک, مسلمان ملک مجبور ہو رہے ہیں, گھٹنے ٹیک رہے ہیں اسرائیل کے سامنے, جو ایک ظالم طاقت ہے, میرے خیال میں ظالم ہے اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے فلسطینیوں کو زیر کیا ہوا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم ہر شعبے میں, اور اس میں ملٹری ٹیکنالوجی بھی آتی ہے, مگر ملٹری ٹیکنالوجی صرف ایک چیز ہے. اب جو دریافتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل جس کی آبادی کوئی 9 ملین ہے, اور مسلمان جن کی آبادی کوئی 1400 ملین کے لگ بھگ ہے, 1.4 بلین, تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. جتنے نوبیل پرائزز ملتے ہیں اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو, اور جتنے مسلمانوں کو ملے ہیں, کوئی ان میں کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی تناسب ہی نہیں بنتا. تو ہاں, جو بات واضح ہے, اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے کووڈ کا مسئلہ سامنے آیا, تو پاکستان میں اب جو ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ چائنیز ویکسین کے ہو رہے ہیں. پاکستان کا اپنا کوئی ویکسین نہیں ہے. اور اچھا, میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں چلا گیا تھا شفا انٹرنیشنل میں, تو ادھر چائنیز ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن مجھے کوئی 10 منٹ کے کام کے لیے کوئی 4-5 گھنٹے گزارنے پڑے, اس لیے کہ غلط ویکسین آ گیا, پھر پرانا آ گیا, پھر کوئی بھول گیا. تو صرف یعنی ایفیشنسی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا فرق ہے, ورک کلچر کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے, اور یہ فرق جو ہے آپ کو صنعت فیکٹریوں میں دکھائی دیتا ہے, آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں دکھائی دیتا ہے. تو کیوں سائنس میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا, لیبارٹری میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا؟ تو یہ ایک مرض ہے جو پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے. بالکل. مطلب میں نے جرمنی اور ساؤتھ کوریا میں ٹائم گزارا ہے, ماسٹرز وہاں سے کیا ہے, پوسٹ ڈاکٹر میں کرا تھا جرمنی میں بھی. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ وہاں پہ جو کام کرنے آتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا مزدور ہے یا مطلب CEO ہے, وہ دے ول ناٹ کٹ کارنرز. مطلب تھوڑا سا بھی کام اگر ہے, دے ہیو ٹو بی پرفیکٹ. وہ بالکل مطلب اس لیول سے کرتے ہیں کہ پروفیشنلزم جھلکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آئی تھنک ایفیشنسی کا فرق میرے خیال ہے ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ہے. بٹ لائک کاز, اگر ہم روٹ کاز پہ جانے کی کوشش کریں, اس طرح برٹن رسل اپنی کتاب اسلام ریلیجن اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ ٹسل جو ہے وہ گلیلی اور کوپرنیکس کی بھی ایگزامپلس دیتے ہیں. ایکچولی ٹسل جو ہے وہ مطلب پروف اور اتھارٹی کی ہے کہ ریلیجن میں اگر کوئی بندے کی اتھارٹی ہے, کوئی انسان کی اتھارٹی ہے, آپ اس کی بات مانتے ہیں وداؤٹ کوشچننگ, وداؤٹ تھنکنگ. سائنس میں یو کوشچن ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. خیر سائنس میں بھی خیر مطلب اس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ یو آر بٹ افریڈ آف کوشچننگ دیم,
لیکن پھر بھی یو کین کوشچن دیم, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کی نظر میں روٹ کاز کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا کہا کہ جو اتھارٹی مذہب سے اخذ کی جاتی ہے, اس سے لی جاتی ہے, تو پھر دوسری اتھارٹی اسی حساب سے کمزور ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمان جو ہیں بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور روزے رکھتے ہوئے ہم کبھی گھپلے نہیں کرتے. کم از کم میں نے تو کسی کو ایسے چوری چھپے کھاتے یا پیتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں تو وہ پھر نہیں کرے گا. گویا کہ وہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں, ڈرتے ہیں کہ حساب لیا جائے گا. مگر یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, جو اشاروں بند اشاروں سے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل گزار جاتے ہیں, جو 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 پاکستان جو مملکت خداداد ہے اس کے قانون توڑ دیتے ہیں اور بے دھڑک توڑتے ہیں. تو اتھارٹی کا منبع ایک ہے ہمارے لوگوں کے نزدیک, اور وہ اوپر والا ہے. چنانچہ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیا انسان کا قانون بنا ہے کہ اشارے پہ آپ کو روکنا ہے. یہ کیا انسان کا قانون ہے کہ اتنے فیصد ٹیکس ادا کرنا ہے. وہ تو ہم زکوٰۃ دے کے بس کر لیں گے کام اپنا, وہ تو اللہ کا قانون, اس سے ہم نہیں بھاگیں گے, یا بھاگتے ہیں تو کم ہی بھاگتے ہیں. تو یہ مسئلہ بنا ہے کہ ورک کلچر اس سبب نہیں بن سکا. آپ اپنے کام سے اپنے کام پہ فخر نہیں کرتے, ایک مجبوری سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بس یہ تو دانا پانی کے لیے ہے, لیکن اصل چیز تو کچھ اور ہی ہے. تو ہم یہ نہیں مانتے یہ جو انسان کا قانون ہے یہ بس ایسے ہی ہے. بالکل. آتے کہ اس مسئلے کا حل کیا, مطلب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی اتھارٹی کو مانتے ہیں, باقی کوئی اتھارٹی کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دے پاتے ہیں. لیکن مطلب سولوشن کیا ہے؟ جس طرح آپ نے اپنے آرٹیکل کے اینڈ میں لکھا کہ سیپریشن از دا کی, کہ ہمیں شاید اس چیز کو الگ کرنا پڑے. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, اس نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ پیئر ریویوڈ فتواز, کہ فتوا کو ہم پیئر ریویو کرائیں, اس کو پبلش کیا جائے. میں نے کہا یار پیئر ریویو کرے گا کون؟ کس میں مطلب ہمت ہے؟ جس طرح مطلب ایک پروفیسر ہے, پروفیسر علی حسانی, جو ہارورڈ میں ہوتے ہیں, اور میں نے ان کا کورس لیا تھا EDX پہ, اسلام تھرو اٹس اسکرپچرز. جو وہ اسلام سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ایکچولی اسلام ہے کیا, ایک پڑھے لکھے انسان. لیکن جب میں نے لوگوں کو ریکمینڈ کیا تو کہہ رہے نہیں یار یہ تو ہارورڈ میں پڑھے ہیں, یہ مدرسے کے نہیں, ان کو کیا بولے اسلام کیا ہے. مطلب یہاں پہ جو تضاد ہے, آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے؟ ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اوروں پر بھی صادق آتی ہے. ایک پروفیسر فضل الرحمان تھے یونیورسٹی آف شکاگو میں, وہ پہلے ایوب خان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن پھر ادھر مولویوں نے ان کو بھگا دیا, اور ان کی جو عالمانہ کتاب ہے اسلام کے نام سے, بہت عمدہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن شریف کو سمجھا جائے, کہ سب سے پہلے اسباب نزول کو سامنے رکھا جائے, یعنی کہ کوئی آیت کس وقت کیوں نازل ہوئی تھی, کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, اور اس زمانے کے حوالے سے اس کو سمجھا جائے. اور پھر ایک اور بھی سوچ ہے کہ آپ کہ قرآن پاک میں جو ظاہری مطلب ہے وہ اصل مطلب سے مختلف ہے. اور اس کے بھی بڑے عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اس وقت عربی کے الفاظ تھے وہ معنی نہیں رکھتے تھے جو معنی آج ان سے منسوب کیے جاتے ہیں. تو یہ تمام مختلف سوچیں ہیں. اس سے قرآن کے اوپر جو قرآن کی آیات پہ روشنی ڈالی گئی ہے ان عالموں کی طرف سے, مگر ان میں سے کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے یہ تو پھر یہ تو آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ کے اوپر کیا, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ یہ طے کریں گے کہ کس کی بات سنی جائے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جاوید غامدی کو یہاں سے بھگا دیا گیا,
کیونکہ ان کی سوچ اس کے معاملے میں بہت مختلف ہے. میرے خیال ہے بھگا دینا ہی ہمارے لیے سب سے بڑا حل ہے. لیکن مطلب اگر ہم مجھے ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں سولوشن کیا مطلب کیا ہونا چاہیے اس پورے سینیریو کے لیے کہ ہم سائنٹیفک دور میں یا سائنٹیفک ریس میں ایکسلریشن کے ساتھ آگے بڑھیں. واضح ہے کہ سب سے پہلے تو ایک سوچ ہونی چاہیے جو پورے سماج میں سرایت کر جائے، عام ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو دنیا کی سوچ بھی ہمیں سائنس کے معاملے میں اپنانی پڑے گی. گویا کہ دین اور دنیا ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. تو جب اس بات کو قبول کیا جائے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ آئین میں لکھوا دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہونے والا. لیکن کم از کم یہ کہ سائنس پڑھاتے وقت تو آپ مذہب کو اس کے اندر نہ ڈالیں نا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ادھر ٹی وی میں آن کرتا ہوں تو یہ توہمات سے بھرے ہوئے چینلز دکھائی دیتے ہیں، اور جو مذہبی چینلز ہیں وہ دنیا کی ایک ایسی تصویر کھینچتے ہیں جو سائنس سے بالکل متضاد ہے. مثال کے طور پر ایک بریلوی چینل ہے، شاید کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد کوئی 10-12 مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، اور مدرسے کا بچہ یہ کہہ رہا ہے مگر مولوی صاحب ہم نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے، جنرل سائنس کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ موسم اس لیے ہوتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور وہ اس کا محور تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. تو اس پہ بہت مولوی صاحب خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ فضول بات ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اب وہ بچہ خاموش ہو گیا. وہ اب کیا بولے گا، کیا کہہ سکتا ہے جب اتنی بڑی اتھارٹی اس کے سامنے ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سورج کے قرآن میں کو اس طرح سے پڑھا جائے یا اس طرح سے پڑھا جائے. آپ اس کو پڑھ کے تو ہر چیز نکال سکتے ہیں، بلیک ہولز نکال سکتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن نکال سکتے ہیں، خلائی جہاز نکال سکتے ہیں، رکشہ نکال سکتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن خدا رہا اس سے کوئی نئی چیز نہیں بن سکتی، اس سے سائنس ترقی نہیں کر سکتی. بالکل بالکل. مطلب یہ بھی ہوتا رہا کہ جب مطلب ان جنرل جو لوگ سائنس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں یا مطلب غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی چیز قرآن سے پروف کرنے کی باری آتی ہے کہتے دیکھو یار یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. مطلب آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو دیکھو یار اس میں بھی لکھا ہے. تو نعوذ باللہ، کیا اس میں کوئی غلط بات بھی لکھی ہو سکتی ہے قرآن میں؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، مولوی صاحبان ہیں، عالم ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آج کل وہ لہسن کا پانی یا اجوا کھجور نہیں کھاتے، وہ جاتے ہیں نزدیکی ہسپتال میں جہاں ان کا علاج ہوتا ہے مغربی طرز حکمت سے. وہ پھر اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، وہ اپنی سرجری کراتے ہیں، اور وہ اب اس بات کو اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ یہ مصیبتیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ہیں مولانا طارق جمیل، جنہوں نے کہا کہ یہ جو کووڈ کی بلا ہے یہ اس لیے آئی کہ یہاں پاکستان میں عورتیں اپنا چہرہ دکھاتی ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو خود کووڈ ہو گیا، تو پھر وہ کہاں گئے؟ انہوں نے اجوا کھجور نہیں کھائی جی، وہ ہر بات پہ کہتے کہ یہ کھاؤ، یہ سے ہر مرض کا علاج ہو جاتا. لیکن کہاں گئے؟ وہ گئے ہسپتال میں اور جا کر اپنا علاج کرایا انہی ایلوپیتھک ڈرگ سے، دواؤں سے جو ایک عام کیمسٹ کی دکان میں ملتی ہیں. اور پھر جب ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو اسٹینٹ ڈلوایا. اسٹینٹ ڈلواتے ہیں آپ کیسے؟ آپ مشینیں استعمال کرتے ہیں. مشینوں کس کی بنائی ہوئی ہے؟ وہ گوروں کی بنائی ہوئی ہے، یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے. تو پھر بالکل کس آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ان کی انوینشن کا فائدہ اٹھا کے ان کو ہی گالیاں دیتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. مجھے کافی حد تک کلیئرٹی آئی کہ سیپریشن از دا کی کا کیا مطلب ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور پرابلم روٹ کاز کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم اینڈ بینگ آن مائی شو.
इसी के साथ खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें.